अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की उन बातों के बारे में जानेंगे जो शायद आप इससे पहले ना सुने होंगे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पूरी दुनिया की हिदायत के लिए एक ऐसा निज़ाम हयात हमारे सामने पेश किया है और हमारे लिए नाजिल फरमाया है जो सरापा सरचश्मे हिदायत है। और वो सरचश्मे हिदायत कोई और शय नहीं बल्कि कुरान मुक़द्दस है। हज़रात मोहतरम, कुरान मुक़द्दस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार हिकमतों पे मुश्तमिल करके हमारे लिए भेजा है और इसमें बहुत सारी हिकमतें पोशीदा है और ये हमारे लिए सरापा हिदायत है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज हम अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में यही जानेंगे कि आखिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे लिए इसमें क्या फ़रमाया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, ऐ ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र रखो, तुम्हारा कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा जबकि जो इंसान गुमराह हुआ और जबकि तुम राह पर हो। हज़रात मोहतरम, इस आयत के मुतालिक कुछ बयान करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से जो कोई भी अल्लाह के रास्ते में हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरात या हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में वो डोनेट करना चाहे तो वो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी वो अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहता है वो डोनेट कर सकता है। इनके नंबर और लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएं और जो भी अल्लाह के रास्ते में ताउन करना चाहते हैं आप ताउन कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह लफ्ज़ों में ये फरमा दिया कि ऐ ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र रखो, तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ जबकि तुम राह पर हो। दूसरों के फिक्र में मत पड़ो, अपनी सबसे पहले फिक्र करो। अगर तुम राह रास्त पर हो तो अगर कोई गुमराह हो भी गया तो उससे तुम्हारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है क्योंकि तुम राह रास्त पर हो। अगर तुम ही राह रास्त, सीधे रास्ते से तुम ही भटक गए तो फिर तुमको कोई भी आकर कभी भी गुमराह कर सकता है। अगर तुम ये चाहते हो कि तुम राह रास्ते यानी गुमराह ना हो तो तुम पहले अपने रास्ते, अपने आप को सीधे रास्ते पर लाओ और कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारो। अगर तुम सीधे रास्ते पर चलोगे तो कोई लाख गुमराह करने वाला तुमको गुमराह करना चाहेगा, वो तुमको गुमराह नहीं कर सकेगा। हज़रात मोहतरम, इसमें एक इशारा आजकल के उन गुमराहों की जानिब भी है जो हमारे भोले भाले अहले सुन्नत वल जमात, हमारी अवामुन नास, जो सुन्नी हमारे मुसलमान भाई हैं, उनको गुमराह करने के लिए जो कलर के जाल बना के उनको फंसाने के लिए अपने जाल में इधर उधर सरगर्दा रहते हैं, उनके लिए भी इसमें इशारा है। अल्लाह ने क्या फरमाया, समझने की कोशिश करें। अल्लाह ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो, तुम अपनी फ़िक्र रखो, यानी तुम अपने आप को कुरान और हदीस के मुताबिक सीधे रास्ते पर तुम चलाओ। आगे अल्लाह ने क्या फरमाया कि तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ेगा जो गुमराह हुआ, यानी अगर कोई गुमराह है और अपने आप को गुमराहियत में डाल दिया हुजूर की तौहीन की वजह से या हुजूर को अपने जैसा कह के या किसी भी तरह के गुमराहियत वाले अकीदे या कुफरिया अकीदे के तहत उसने अपने आप को गुमराह कर लिया तो वो तुम्हारे ईमान को या तुम्हारे लिए ज़र्रा बराबर भी वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा अगर तुम सीधे रास्ते पर हो। यानी अगर कोई मुसलमान, अगर कोई हमारा सुन्नी भाई अगर सीधे रास्ते पर है वो तो कोई भी गुमराह इंसान उसको गुमराह नहीं कर सकता अगर वो अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल करने वाला है। उसको गुमराह तभी वो कर पाएगा जबकि वो खुद बेअमली का शिकार है, हर वक्त शैतान का खिलौना बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को ये गुमराह लोग बड़ी तेज़ी से फंसाते हैं। आपने देखा होगा कि ये लोग अवामुन नास को ही पकड़ते हैं और अपने गुमराहियत के जाल में उन्हीं लोगों को फंसाते हैं। तो इसीलिए इनसे खुद भी बचे और अपने घर वालों और अपने मिलने जुलने वालों को भी इनसे दूर रखे। हज़रात मोहतरम,
اسی طرح سورہ توبہ کی ہی آیت نمبر 119 میں اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں یہ فرما دیا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، جیسے کہ اس سے پہلے بھی اس آیت کا ذکر ہوا۔ آگے آیت اللہ رب العزت نے سورہ یونس کی آیت نمبر 62 میں فرمایا، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کوئی غم۔ یہ آیت بھی گزر چکی جس میں اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں وہ بے خوف ہوتے ہیں اور دنیا کے جانے کا ان کو ذرہ برابر بھی کوئی غم نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے آگے سورہ نحل کی آیت نمبر 25 میں فرمایا، اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر، یعنی لوگوں کو جب تم اسلام کی جانب بلاؤ، دین کی جانب بلاؤ، تو ان کو اپنے بد اخلاقی کا مظاہرہ وہاں پر مت کرو، بلکہ ان کو جب بلاؤ تو موعظہ حسنہ کے ذریعے ان کو بلاؤ، اچھی اچھی نصیحتوں کے ذریعے ان کو بلاؤ، پکی تدبیر اور اچھی نصیحت کے ذریعے ان کو بلاؤ، اور اسی راستے کے ذریعے ان کو تم بلاؤ۔ اگر تم ان سے ذرہ برابر بھی کڑا رخ اپناؤ گے تو کبھی زندگی میں وہ تمہاری جانب نہیں آئیں گے۔ اس میں ان ہمارے سنی بھائیوں کی جانب بھی اشارہ ہے جو لوگ کسی غیر مذہب یعنی بد مذہب کو، جو گمراہ ہو چکا ہے، جو کہ گمراہ آج کل چاروں طرف ٹہل رہے ہیں، اگر کوئی انسان گمراہ ہے تو گمراہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو اگر ہمیں اپنی جانب لانا ہے، اس کو سنی بنانا ہے، اس کو اہل سنت والجماعت میں پھر سے شامل کرنا ہے، تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی اس آیت کو اپنے آنکھوں کے سامنے رکھے۔ اللہ رب العزت نے واضح لفظوں میں کیا فرمایا؟ اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، یعنی اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ ان کو تم موعظہ حسنہ کے ذریعے بلاؤ، یعنی اچھی نصیحت کے ذریعے ان کو اسلام کی جانب بلاؤ، نہ کہ گالی گلوچ کر کے مسجدوں سے ان کو مار کے بھگا دینے سے، مسجدوں کو دھلوا دینے سے، مسجد کے باہر پوسٹر لگوا دینے سے۔ ایسے نہیں کبھی وہ اسلام اور سنیت کی جانب آئیں گے۔ اگر ہمیں یہ کرنا ہے، ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہمیں گمراہوں کو اہل سنت والجماعت بنانا ہے، اور اگر کوئی غیر مذہب یعنی غیر مسلم ہے اس کو مسلمان بنانا ہے، تو اخلاق نبوی کو ہمیں اپنے اندر سمانا پڑے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ کفار مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کے روب میں اسلام نہیں قبول کیا، نہ حضور نے ان کو زبردستی اسلام قبول کرایا، وہ حضور کے اخلاق حسنہ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کرتے ہوئے نظر آئے تھے وہ لوگ۔ آج بھی اگر غیر مسلم ہو یا تو ایک گمراہ انسان ہو، اگر ہمیں اس کو اسلام کی جانب یا سنیت کی جانب لانا ہے تو ہمیں پیار محبت سے ان کو اسلام کی جانب بلانا پڑے گا، اور یہی پیار محبت سے اسلام کی جانب بلانے کا کام صوفیاء کرام کرتے ہیں۔ انہی صوفیاء کرام میں سے آج کے زمانے کے ایک عظیم صوفی، ایک ولی کامل، ایک اس زمانے کے سب سے بڑے اللہ کے ولی حضور داعی اسلام شیخ ابو سعید شاہ احسان اللہ محمدی ادام اللہ ذلہ علینا، جو کہ سید سرامہ الہ آباد اتر پردیش انڈیا کے رہنے والے ہیں، یہ صوفیاء کے مشرب میں ایسے ہیں کہ ان کے ہاتھوں میں اب تک سینکڑوں لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر اب تک اپنے باطل مذہب کو ترک کر کے اسلام کی وحدانیت کا کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آیا۔ بہت سارے ایسے غیر مذہب جنہوں نے گمراہیت کے دامن میں اپنے آپ کو چھپا لیا تھا، وہ گمراہیت کو چھوڑ کر سنیت کی جانب آتے ہوئے وہ لوگ نظر آئے۔ بہت سارے ایسے لوگ جو ہر وقت اپنے آپ کو فسق و فجور میں مبتلا رکھتے تھے، ان لوگوں نے فسق و فجور اور گناہوں کو چھوڑ کر اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈالا۔ ان کے اسی موعظہ حسنہ اور ان کے اخلاق حسنہ کا یہ اثر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کئی سارے گمراہ ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھ کر سنیت میں داخل ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں۔ حضرات محترم، اخلاق ہی ایک واحد راستہ ہے جس کے ذریعے کل بھی اسلام پھیلا تھا اور آج بھی اسلام پھیلے گا اور قیامت تک اسی طرح پھیلتا چلا جائے گا۔ ہمارے ترش روی اور ہمارے سخت کلامی اور ہمارے اس طرح کے
سختی سے اور ہمارے سخت قلبی سے کچھ نہیں ہاتھ آنے والا۔ اگر ہمیں اسلام پھیلانا ہے تو ہمیں نرمی اپنے اندر لانا پڑے گا۔ حضرات محترم، اللہ کے رسول کو اللہ رب العزت نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ اللہ کی کیسی بے پایا رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہوتے تو یہ یہاں سے ہٹ جاتے۔ حضرات محترم، یہاں پر یہ فرمان حضور کے لیے ہے، لیکن سبق ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر ہمیں اسلام پھیلانا ہے، لوگوں کو اپنے پاس جمع کر کے قرآن و حدیث کی تعلیم دینا ہے، تو ان سے نرمی سے پیش آنا پڑے گا، ان سے محبت سے پیش آنا پڑے گا۔ اگر ہم نے ذرہ برابر بھی سختی دکھائی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کیا تو یہ سمجھ لیں کہ آج یہ بھیڑ جو ہمارے سامنے جمع ہے یہ غائب ہو جائے گی، کیونکہ بد اخلاقی اور اس طرح کی سخت کلامی کوئی برداشت نہیں کرنے والا۔ ہمارے آقا کو اللہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے جو بہت خوش اخلاقی سے پیش آیا اور نرمی سے آپ پیش آئے، اسی لیے یہ لوگ آپ کے سامنے گھیرا در گھیرا بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کو چھوڑ کے ہٹ نہیں رہے۔ یہی وجہ ہے آپ کی نرمی کی وجہ سے، آپ کی خوش اخلاقی کی وجہ سے۔ اگر آپ ان کے لیے سخت دل ہو جاتے اور ان سے سختی سے پیش آتے تو یہ لوگ کب کے یہاں سے اٹھ کر چلے جاتے۔ حضرات محترم، یہی تعلیم ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ اگر ہم آج اسلام کے پیغام کو دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں، کسی گمراہ کو سنی بنانا چاہتے ہیں، تو اخلاق نبوی کے تحت ہم ایسا کر سکتے ہیں، ورنہ بھول جاؤ۔ مثال یہ سمجھیں کہ اگر ہم کسی کو سنی بنانا چاہتے ہیں اور اس سے یہ کہیں چل نکل سالے یہاں سے، آج کے بعد سے یہاں قدم نہیں رکھنا، اور میں تجھے دعوت دیتا ہوں کہ تو سنی بن جا، کبھی زندگی میں کوئی گمراہ کبھی سنی نہیں بنے گا۔ اگر ہمیں کسی کو سنی اور مسلمان بنانا ہے تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اخلاق نبوی کو اپنے اندر ہمیں پیوست کرنا پڑے گا، کیونکہ پیار محبت سے ہی لوگ آپ کی جانب جھکیں گے۔ ان کو پیار محبت سے اپنی جانب بلائیے، پیار محبت سے اپنے پاس بٹھائیے، اپنے ساتھ ان کو کھانا کھلائیے، ان کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے اور اخلاق نبوی کا مظاہرہ کریے۔ انشاءاللہ عز و جل وہ دن آئے گا کہ آپ کے کہے بغیر وہ خود آپ کے قدموں میں آ کے گر کے کہے گا کہ مجھے میرا کھانا مجھے بعد میں کھلائیے گا، میری ضرورتیں بعد میں پوری کریے گا، پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر، محمد عربی کا کلمہ پڑھا کر اور سنت نبوی کو میرے رگو پا میں پیوست کر کے پھر اس کے بعد کوئی کام آپ کریے، پہلے مجھے سنی بنائیے۔ حضرات محترم، یہی وجہ ہے کہ آج اہل سنت والجماعت سے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ کچھ ایسے سخت مزاج لوگ ہیں جو سختی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بالکل میں مانتا ہوں کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے اور حضور کی شان میں گستاخی کا آج بھی وہ جو لوگ گستاخی کیے ہوئے ان کو حق پہ مانتا ہے، حضور کی گستاخی ایک کفر ہے اور حضور کی گستاخی کرنے والا کافر ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسا کرتا ہے تو یقیناً وہ ایمان سے خارج ہو گیا۔ اگر وہ گمراہیت کے عقیدے تک پہنچا ہے تو وہ گمراہ رہے گا، لیکن ہم کو ان کو اپنے اسلام کی جانب بلانا پڑے گا۔ پیار محبت کے ذریعے پیار سے بلائیے، یہی تعلیم نبوی، یہی سنت نبوی ہے۔ اگر یہ نہیں ہم نے کیا تو بھول جائیے کہ ہمارے ہاتھوں پر کوئی اسلام قبول کرے گا، ہمارے ہاتھوں پر کوئی گمراہیت سے تائب ہو کر اہل سنت میں داخل ہوگا۔ بھول جائیے کہ کوئی بد عقیدہ ہمارے ہاتھوں پر کبھی سنی ہوگا۔ بھول جائیے کہ کوئی فاسق و فاجر ہمارے ہاتھوں پر توبہ کر کے اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کبھی کوشش بھی کرے گا، کیونکہ پوری دنیا محبت کی بھوکی ہے، ساری دنیا محبت کو چاہتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پر چھا جائیں تو محبت کو اپنا بوریا اور بستر سمجھ کے اس طرح اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے کہ اپنا ہر وقت آپ محبت سے پیش آئیں، چاہے وہ آپ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، آپ پر یقین رکھنے والا ہو یا نہ رکھنے والا ہو، مسلمان ہو، کافر ہو، گمراہ ہو، بد مذہب ہو، کوئی بھی ہو، جب بھی آپ سے ملے آپ اس سے پیار محبت سے پیش آئے۔ یہی اسلام کی تعلیم ہے، یہی ہمارے آقا کی تعلیم ہے اور یہی ہمارے رب کا فرمان ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح اللہ رب العزت نے اس کے بعد آگے فرمایا
کہ ان سے بحث جو کرو وہ اس طریقے پر کرو جو سب سے بہتر ہو، یعنی اخلاق حسنہ کے ذریعے ان سے اگر کبھی بحث کرنا بھی پڑ جائے تو اخلاق حسنہ کے ذریعے کرے، تہ تکار یا گالی گلوچ تک نوبت نہ آئے، پیار محبت سے ان سے بحث کرے، جو کہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ حضرات محترم، اس کے آگے اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران کی 103 آیت میں فرمایا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو سب مل کر اور آپس میں پھٹ نہ جانا، یعنی اللہ رب العزت نے اس میں واضح لفظوں میں یہ فرما دیا کہ اللہ کی جو رسی ہے، یعنی انبیاء کرام، اولیاء کرام، علماء کرام، ان کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ کے مقبول بندے بن جاؤ، اللہ کے محبوب بندے بن جاؤ، تو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، ان اولیاء کرام، انبیاء کرام، علماء کرام کو مضبوطی سے ان کے دامن کو تھام لو اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کرو، ورنہ ایک سخت آندھی اور سخت ہوا جو غیر مسلموں کی جانب سے آج کل چل رہی ہے، یہ تم کو اڑا پھینکے گی۔ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ زندگی گزارو اور ایک محمد عربی پر ایمان لاتے ہوئے اللہ رب العزت کے نظام اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سجدہ ریز کرو، اور ہر ایک اللہ رب العزت کے کلمہ پڑھتے ہوئے ایک ساتھ متحد ہو جاؤ اور ایک اللہ کے ہو جاؤ۔ حضرات محترم، ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔